अस्सलाम वालेकुम, राफ़िया आसिफ, you're watching the Foreign Desk. आज 1 साल के बाद मोदी हुकूमत ने फाइनली कन्फेस किया है कि पाकिस्तान के साथ जंग में जो ऑपरेशन सिंदूर था, इंडिया के 6 फ़ौजी हलाक हुए थे उसमें. उनमें से जो 5 हैं वो इंडिया की आर्मी के थे और एक इंडियन एयरफोर्स का था. इसके अलावा जो राजनाथ सिंह हैं, इनके डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने 1 साल पहले ये कहा था कि अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि हमारा एक फ़ौजी भी हलाक नहीं हुआ, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, ना इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा नुकसान हुआ, ना ही हमारे जहाज़ गिरे, कोई नुकसान नहीं हुआ. और अब 1 साल के बाद मोदी हुकूमत खुद ही ये कन्फेस करती है, खुद ही एडमिट करती है कि हमारा ये नुकसान हुआ है, हमारी ये फ़ौजी हलाकतें हुई हैं. उसके बाद से लेके कांग्रेस पार्लियामेंट में और सोशल मीडिया पे इंडिया की आवाम अपनी हुकूमत से सवाल कर रही है कि इस तरह के कौन से हक़ाइक़ हैं और कौन से मज़ीद ऐसे फैक्ट्स हैं जो मोदी हुकूमत ने अभी तक अपनी आवाम से छुपाए हुए हैं. इसी पे आज हम मज़ीद बात करेंगे. हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल. इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को आखिर 1 साल के बाद उन्होंने सच क्यों बोला? उनको ज़रूरत क्या थी झूठ बोलने की, और आवाम को क्यों मिसलीड किया गया? झूठे लोग हैं तो झूठ ही बोलेंगे. जब से ये आए हैं हुकूमत में तब से झूठ ही बोल रहे हैं. इनसे सच की उम्मीद है कब? और ये भी अगर ये उन फैमिलीज की तरफ से जिनके फौजी, जिनके बेचारे मारे गए हैं इस ऑपरेशन में, किया उनको, उनकी तरफ से बहुत दबाव था. देखिए, ये फर्क है पाकिस्तान की और भारत की फौज का, जो प्रोफेशनलिज्म आपको पाकिस्तान की साइड पे नजर आता है. 13 मई को हमारी तरफ से बाकायदा एसपीआर ने नाम बता दिए थे 11 फौजी जो शहीद हुए हैं, 6 आर्मी के और 5 एयरफोर्स के. और उनको अगस्त में हमने फौजी एजाजात से भी नवाज दिया था. 2025 की बात हो रही है जब ये वाकई पिछले साल ही, ठीक है, ये ऑपरेशन हुआ था. ये मार्का हक में जितने शहादतें थी हमने बता दिया. और ये झूठ बोलते रहे अपनी आवाम से, पूरी दुनिया से. पहले इन्होंने कहा जी हमारे राफेल नहीं मारे गए, वो अभी आपने देखी है वीडियो, वो जो इनका एक एयरफोर्स का पायलट बोल रहा है, वो पहले कहता है वो 36 जहाज, फिर कहता है नहीं 32 36, एकदम वो जंप कर उसको याद है बाकी तो हमारे यहाँ नहीं बाकी तो हमारे जाया हो गए, बाकी तो तबाह हो गए, मैं क्यों उनका नाम ले रहा हूँ. तो 32 पे आ गया. सो आपको ये समझने की जरूरत है कि इनकी ना फितरत में, इनके खमीर में झूठ रच बस गया है. ये हुकूमतें ही ऐसे करते हैं, इनका पॉलिटिकल सर्वाइवल इसी झूठ के अंदर है. कभी कहेंगे हमारे राफेल नहीं गिरे, कभी कहेंगे वो S-400 की बैटरियां जो हैं वो पाकिस्तान ने तबाह नहीं की. सो के इनका जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो याद है उधमपुर एयरबेस पे गया था और पीछे वो किसी और जगह से एक बैटरी S-400 की मंगवा के उधर उधमपुर पे खड़ी कर दी थी और उसको बैकग्राउंड में रखा था और आगे खड़े होकर बात कर रहा था ताकि दुनिया को दिखाए कि नहीं उधमपुर वाली जो हमारी बैटरी है ना S-400 की, वो वहीं पे है. तो ये तो ड्रामा है इनका. और वहीं उधमपुर वाली जगह पे आप देखें, वहां पे आपको कहीं का आर्मी चीफ नहीं नजर आया था. तो मोदी ने तो कह दिया था कि मुझे नजर ना आया आसपास, इतना उसको गुस्सा था अपनी शिकस्त पे. अब दुनिया को आप झूठ बोल रहे हैं कि भाई आप जीत गए हैं. आपको पता है आपके अंदर के हालात क्या, अब आपकी क्या सियासी मजबूरी क्या है, जो उन फैमिलीज का प्रेशर है कि भाई 1 साल से ज्यादा हो गए, आप क्यों नहीं ऑनर कर रहे हैं उन लोगों को. फिर आपको ख्याल आया नहीं अच्छा चले हम रोल ऑफ ऑनर में उनका नाम डाल देते हैं. फिर नेशनल मेमोरियल, वो जो इनका वॉर मेमोरियल बना हुआ है, उसकी वेबसाइट पे भी डाल दिया. तो ये झूठे लोग हैं. ये इनको लगता है कि झूठ में इनका पॉलिटिकल सर्वाइवल है, चलता रहा है काम इनका. लेकिन झूठ के पैर नहीं होते ना कभी तो वो झूठ सामने आता है, पकड़ा जाता है. अब जब इनकी अपनी आवाम इनके गिरेबानों तक पहुंचेगी, जो अपोजिशन पहुंचना शुरू हो गई है, वो अपोजिशन जो बोलती नहीं मांग रहे राजनाथ सिंह का झूठ. हाँ, 28 जुलाई को बयान था ना ये पिछले साल कि जी सवाल पूछना है ऑपोजिशन ने तो पूछे, हमारा कोई नुकसान एक फौजी भी नहीं गया, हमारा एक फौजी भी नहीं गया, तो अब 6 निकल आए. मतलब ये आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया S-400 की बैटरियां नहीं हमारी गई, हमारी किसी फॉरवर्ड बेस पे हमले नहीं हुए. अच्छा अब देखें उधमपुर, ठीक है, फिर वो हरियाणा के अंदर कितनी फॉरवर्ड बेसेस इनकी, भूज गुजरात के अंदर वो जो इनकी बेस थी उस पे भी अटैक किया. पाकिस्तान ने कोई इनकी बेस छोड़ी तो नहीं है. पाकिस्तान ने गुजरात उठा के देख लें, पंजाब उठा के देख लें, यू जस्ट नेम इट, कहाँ इनके हमले नहीं किए. अच्छा उस वक्त ये कहते थे नहीं पाकिस्तान ने इन फॉरवर्ड बेसिस पे हमले नहीं किए, झूठ है, हमारा कोई नुकसान नहीं, बल्कि उन्होंने कब्जा कर लिया था पाकिस्तान के जी के ऊपर. अब एक बात बताएं मुझे, अब डॉट्स कनेक्ट करें. एक ये जो इनका फौजी इसमें मारा गया एक सूबेदार था, वो उधमपुर एयर बेस पे हमला हुआ ना पाकिस्तान का, उसमें मारा गया. तो मतलब वो वहां पे मर गया लेकिन उस बेस पे हमला नहीं हुआ. ये बताना चाहते हैं कि वो मरा उधर ही, लेकिन पाकिस्तान का हमला वहां पे नहीं हुआ. तो दैट मीन्स कि ये लोग ये वो भी कन्फेशन है. पाकिस्तान का उन बेसिस पे हमले करना भी वो एक कन्फेशन इनका सामने आ रहा है. फिर भूज में एक मारा गया, तो ज़ाहिर हमला हुआ, पाकिस्तान ने किया, तो ही वो वहां पे मरा ना. वो बैठे बैठे बेचारा मर गया, हार्ट अटैक हुआ उसे.
ڈر سے, خوف سے نہیں نا. پاکستان کا حملہ ہوا تو آپ اب مان رہے ہیں کہ پاکستان نے جو اس ٹائم پہ دعویٰ کیا تھا, جو کلیم کیا تھا کہ ہم نے اس بیس پہ حملہ کیا ہے, اس بیس پہ نقصان پہنچایا ہے, یہاں پہ ان کے فوجی تھے, یہ مارے گئے ہیں, آپ نے کہا نہیں, جھوٹ بول رہا ہے پاکستان. اب پتہ چل گیا دنیا کو جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. تو یہ ان کی حالت ہے. رافیل والا ان کے, میں دیکھیں وہی دیکھیں قدرت کے کھیل ہیں, کیسے ان کے منہ سے خود سچ نکلتا جا رہا ہے, خود ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. وہ جو میں نے آپ کو ایئر فورس پائلٹ کا بتایا, جو آج وہ 32 پہ آ گیا رافیل جہاز, مان رہے ہیں نا کہ اب ہمارے باقی تو تباہ ہو گئے. پھر اسی طریقے سے اس ٹائم ایئر فورس چیف کا جو سویا ہوا تھا اور اس کو پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد یاد آیا تھا, وہ بتائے بولے کہ نہیں ہم جیت گئے ہیں. مطلب وہ بیچارہ اتنا بکھلا گیا تھا, اس کو ڈر تھا بھائی میں سکھ ہوں, یہ لوگ مجھے غدار قرار دے دیں گے. اس کی اپنے آفیسرز نے کٹائی کی کہ بھائی تو کیوں نہیں بولا کہ پاکستان سے مقابلہ کرنے کی ہماری ضرورت نہیں ہے ابھی ہمارے پاس صلاحیت. وہ بھی اسی ڈر سے نہیں بولا کہ بھائی میں ٹریٹر ڈکلیئر ہو جاؤں گا یہاں پہ. تو یہ ان کی حماقتیں ہیں. اور راجناتھ سنگھ کو تو پکڑے, ان کی عوام پکڑے. اب وہ وضاحتیں دیتے پھر رہا ہے, نہیں میرا جو ہے, ہاں میرا جو بیان تھا وہ غلط تھا, میں نے یہ نہیں کہا تھا, ایسے نہیں کہا تھا. وہ بیان آتے رہیں, جو ہونا تھا ہو گیا. ڈیمیج ہیز بین ڈن. Now you're trying to control that damage. It's not going to work. اچھا, آپ نے جیسے کہا کہ جو ان کے ہلاک ہوئے تھے فوجی, ان کی فیملیز نے فورس کیا, دباؤ ڈالا گورنمنٹ پہ, تبھی انہوں نے ان کے نام ریلیز کیا. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مودی کی اپنی کوئی سیاسی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے جس وجہ سے اس نے اس کو چھپایا؟ بھائی ان کے پاس اور ہے کیا, یہ سیاست کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں. یہ سیاست پولیٹیکل سروائیول, اقتدار میں رہنا, کرسی پہ رہنا, یہ اس کے لیے جو ہے نا وہ گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں. یہ وہیں پہ وہی کام ہو رہے ہیں. اب دیکھیں مجھے ایک چیز, بھلے وہ دشمن کے فوجی تھے لیکن جو جنگیں ہوتی ہیں نا اس میں بھی ایک نقصان تو سب کا اس کا بھی ایک ضابطہ ہوتا ہے, اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ہمارے دیکھیں اسلام سے آپ شروع ہو جائیں, جنگوں کے اندر بھی آپ کہتے ہیں آپ عورتوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے, بچوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے, آپ جو ہیں وہ لوگوں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان پہ حملہ نہیں کر سکتے. جس طرح ہم بالکل بار بار سنتے بھی آئے ہیں, پڑھتے بھی آئے ہیں. اب اسلام میں دیکھ لیں کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ جنگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. آپ اسکولوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے, جو آپ نے ایران میں دیکھا جب وہ امریکہ کا حملہ ہوا, ٹھیک ہے, وہاں پہ بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے. پاکستان اس چیز سے گزرا ہے, مساجد شہید, اسکولز پہ حملے, کتنے بچے, کتنی عورتیں, کتنے بزرگ جو ہیں وہ بے گناہ جو معصوم لوگ تھے وہ ان حملوں میں مارے گئے, جو پاکستان نے دہشت گردی کا جس طریقے سے مقابلہ کیا ہے. تو اب وہاں پہ کوئی اصول نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ جنگیں کس طریقے سے لڑی جاتی ہیں. لیکن پھر بھی ایک پروفیشنل آرمی جو ہے, جو انڈیا ایک وقت میں تھی, میں ہمیشہ اپنا سٹینس یہ مینٹین رکھتی ہوں, جو ایک وقت میں تھی انہوں نے تباہ کر دیا. انہوں نے اپنی فوج کو سیاسی بنا دیا. ٹھیک ہے, اب وہ فوج جو ہے نا وہ بھارت کی فوج نہیں رہی, وہ انڈیا کی فوج نہیں رہی, وہ نریندر مودی ایک شخص کی فوج ہے. مطلب جب سے مودی آیا تب سے ان کی فوج پورا انڈیا تباہ کر دیا ہے. فوج کی کیا بات کر رہی ہیں آپ, پورا انڈیا جو ہے وہ تباہ حالی کی طرف جا رہا ہے. اب لوگ اس پہ بولنا شروع ہو گئے ہیں. اب آپ کو جگہ جگہ وہ سڑکوں پہ کاکروچز نہیں نظر آتے. کون ہے وہ کاکروچز؟ وہ انسان ہے, وہ تنگ ہے ان پالیسی سے, وہ یوتھ ہے, وہ نوجوان طبقہ ہے جن کو آپ کاکروچز, پیراسائٹ سمجھ کے ان کی توہین کرتے ہیں. تو یہ ایشوز جو ہیں مجھے ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جب تک مودی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. پولیٹیکل سروائیول اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کا اس میں ہے, جو کہ اوبویسلی وہ سمجھ رہا ہے, تو یہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن یہ حماقتیں جو جہاں جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ذلیل کرواتا ہے, پورے ملک کو بدنام کرتا ہے. وہ سامنے بیٹھا ہوا ٹرمپ اس کو کہتا ہے اینجل فیسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا, اور معصوم لگتا ہے, کلر, وہ اس پہ بھی ہنس رہا ہے بے شرموں کی طرح. مطلب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں ایسے شخص سے, جو اس کو آپ نے پورا ملک, اتنا بڑا پاپولیشن والا ملک تھما دیا ہے, وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہا. اس نے اتنے بڑے ملک کو کیا سنبھالنا ہے, اس کو وہ جو زوال کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. سو مجھے اب جو بات میں کرنا چاہ رہی تھی, دیکھیں افسوس اس چیز پہ ہر چاہے دشمن کی فوج کے ہی لوگ کیوں نہ مریں, ان کی بھی تو فیملیز ہیں نا, سب کی فیملیز ہوتی ہیں. جنگوں میں نقصان دونوں طرف کا ہوتا ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنگ کے اندر کوئی بھی معصوم جو ہے وہ نہیں جائے گا. سویلینز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر وہ کولیٹرل ڈیمیج, جو ایک ٹرم امریکہ نے نکال دی کہ جی کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا. تو اگر وہاں کا بھی فوجی مرا ہے تو آپ کو اس فیملی کا سوچ کے یہ افسوس تو ہوگا نا کہ بھائی اس کا کوئی وہ بیٹا تھا, کسی کا بھائی تھا, کسی کا شوہر تھا, کسی کا باپ تھا,
وہ آپ کے ملک کے لیے لڑتے لڑتے مارا گیا اور آپ اس کو اکنالج ہی نہیں کر رہے, آنر ہی نہیں کر رہے اس کو آپ. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی سیاست, اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا اپنے فوجیوں کو, پورے ملک کو بلکہ, لیکن آپ اس شخص کو, دنیا کو نہیں بتا رہے کہ بھائی یہ مارا گیا ہمارے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ایگو ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے ہم بتا دیں گے تو ہم تو پاکستان کو جو ہے وہ خود ہی وکٹر بنا دیں گے, پاکستان جو کہہ رہا ہے وہ اس کے کلیمز ہم صحیح ثابت کر دیں گے. تو بھائی سچ کبھی تو سامنے آتا ہے, اور وہ اس کیس میں آیا. اس کی کوئی وہ سینس نہیں ہے نا کہ آپ اپنے فوجیوں کو چھپا رہے ہو جنہوں نے آپ کے لیے جان دی, قربانی دی, تو آپ ان کو آنر نہیں کر رہے, عزت نہیں دے رہے. تو اب آپ دیکھ لیں جو اپنے فوجیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپنی عوام کو آنر کرتے ہوں گے؟ نہیں. تو پھر سینس تو نہیں ہے. آپ نے جو کہا نا اس کی کوئی سینس نہیں بنتی, ان کے کسی بھی اقدام کی اب کوئی سینس نہیں بنتی. یہ اب بوکھلاہٹ کا شکار ہیں, ان کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ بھائی ہم کیسے حالات جو آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ان کو کیسے قابو کریں. اور ہر چیز آپ دیکھیں رافعہ ان کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے, چاہے آپ ان کی اکانومی کی بات کر لیں, چاہے ان کے آپ فورن ریلیشنس کی بات کر لیں, چاہے آپ ان کے انٹرنل ایشوز کی بات کر لیں, اپوزیشن کو دیکھ لیں, جو وہاں پہ پروٹیسٹ ہیں وہ دیکھ لیں, مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, یو جسٹ نیم اٹ, ایک کے بعد ایک تنازع کی بھرمار ہے وہاں پہ. تو اتنی آؤٹ آف کنٹرول چیزیں ہیں, وہ مینیج نہیں کر پا رہا مودی, اس کو سمجھ نہیں آ رہی, اس کی حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی. پھر یہ راجناتھ سنگھ جیسے لوگ رکھے ہوئے, اجیت دووال جیسے لوگ رکھے ہوئے اس نے اپنے ساتھ, ان سے کیا آپ کو توقع ہے؟ ٹھیک ہے, ابھی جو مودی کا جھوٹ ہے پوری دنیا جانتی ہے, انٹرنیشنل لیول پہ مودی اپنی کریڈیبلٹی کو کیسے مینٹین کر سکتا ہے؟ اس کی کون سی کریڈیبلٹی بچی ہے؟ اس کی ہے اس کی ریپوٹیشن ختم ہوگی, پولیٹیکل کریئر اس کا بالکل اس کا پولیٹیکل کریئر, وہ جو پاگل اس کو وہ ووٹ دے دے کے بیچارے کہتے تھے مودی جو ہے ہمارے لیے یہ بھی کر دے گا وہ بھی کر دے گا, وہ بھی آج ضرور ہے. اس کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی کی تو بات ہی نہ کرے نا. وہ جو میں نے آپ کو ابھی ایک وہ مثال دے دی, ٹرمپ نے اس کو سامنے بٹھا کے کیا کہا اور وہ ہنس رہا آگے سے, اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بھائی میری بےزتی, اس کو لگا میری بڑی تعریف ہوئی ہے, مجھے فرشتہ شکل والا انسان بنا دیا ہے, یہ کر دیا ہے, معصوم بنا دیا ہے. ہاں وہ ہنس رہا ہے, دانت نکال رہا ہے. تو آپ واٹ کریڈیبلٹی آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ کہاں ہے اس کی کریڈیبلٹی؟ پوری دنیا جانتی ہے. اچھا ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جرمنی کی عدالت کا فیصلہ, جس میں باقاعدہ وہ بتاتے ہیں کہ جی انڈیا کے دہشت گردی کے نیٹ ورکس ہیں اور کس طریقے سے ہمارے ملک میں اور یورپ کے دیگر علاقوں میں وہ کام کر رہے ہیں, اور جو اختلاف رکھنے والی وائسز ہیں ان کو وہ قتل کر دیتے ہیں. جرمنی سے آپ کو یہ آواز آئی, کینیڈا سے آپ کو یہ آواز آئی, جو آپ کا یہ 5 آئیز نیٹ ورک ہے, 5 بڑے ملک جو آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں, وہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے. امریکہ میں آپ نے دیکھا اساسینیشن اٹیمپٹس ہوئے, کینیڈا میں تو بہت زیادہ ہے, یو کے میں یہ چیز شروع ہو گئی ہے. تو ہر جگہ پہ آپ کی جو اس وقت وجہ شہرت ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مخالف آوازوں کو بند کرنے کے لیے ان کو قتل کرواتے ہیں, آپ اپنی ایجنسی کا استعمال کرتے ہیں. کبھی بشنوئی گینگ جو ہے وہ اس کا سربراہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ کام کر رہا ہے, صحیح ہے, تو ظاہر ہے وہ حکومت کی سپورٹ کے بغیر یا کوئی اس کو فیسیلیٹیٹ نہ کرتا ہو اس کے بغیر وہ کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. پھر آپ اپنے تعلقات جن ممالک کے ساتھ بڑا آپ کو فخر تھا, آپ کہتے تھے جی ہم یہ ڈیفینس ڈیل جو ہے ہماری امریکہ کے ساتھ ہونے جا رہی ہے, بہت بڑی ٹریڈ ڈیل ہونے جا رہی ہے, آج وہ عوام پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے تو ٹرمپ کے لیے آپ پوجا کرتے تھے, آپ دعائیں مانگتے تھے, سارے آپ نے لگا دیا تھا اپنی عوام کو جو ہندوستانی ہیں یا پھر باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہتے تھے ان کے لیے دعا کریں. دعائی ہے نا ان کی, پوجا کیا ہے, ٹرمپ آ جائے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ کرتے تھے ٹرمپ آئے گا تو عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا, اسی طریقے سے وہاں پہ بھی وہ لگے ہوئے تھے پوجا پاٹ کرنے کے لیے. ٹرمپ کسی کی امیدوں پہ پورا نہیں اترا, نہ یہاں پہ نہ وہاں پہ. نہیں یہاں پہ تو خیر ایک ہی طبقے کی تھی نا, یہاں پہ ٹرمپ سے کیا امیدیں تھی کسی کو, یہاں پہ تو ایک خاص وہ ایک پارٹی ہے ان کے لوگوں کو تھی. آج وہ بھی روتے بیٹھ رہے ہیں, روتے پیٹ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اپنی حرکتیں کیا, اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں کریں گے, لیکن دوسرے پہ نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ بچا لے گا ہمیں آ کے. تو وہاں پہ بھی یہی حال ہے مودی کا, اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں کرنی, لیکن یہ آ جائے گا تو پھر ہمارے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. سو یہ کریڈیبلٹی نریندر مودی جیسے شخص کی تو اس کی تو آپ کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. وہ ہر طرف سے اپنے آپ کو بھی اور اپنی عوام کو بھی پوری دنیا کے سامنے ایک جگ ہسائی کا باعث بنتا چلا جا رہا ہے. تو یہ اگر اسی طریقے سے چلانا چاہتا ہے تو انڈیا کو کسی دشمن کی ضرورت تو ہے ہی نہیں.
خود ہی بیٹھا ہوا ہے, خود بیٹھا ہوا ہے, خود اپنے حکومت پہ بیٹھا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. ہم تو کہتے ہیں بلکہ یہ ذرا اور تھوڑا 5-10 سال اس کو اور دے دیں, جو انڈیا بچا ہے نا وہ بھی پورا تباہ ہو جائے گا. اچھا, انڈیا کو اگلے 10 سالوں میں یا مودی کو کہاں پہ دیکھتی ہیں, مطلب کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے انڈیا پورے ورلڈ میں؟ جو حالات جا رہے ہیں اگر اسی طریقے سے مودی کی پالیسیز رہتی ہیں تو میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم تو چاہیں گے کہ 5-10 سال پھر یہ بیٹھا رہے. یہ خود ہی اپنے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ مزید تباہی کی طرف لے کر جائے گا. ہاں اگر مودی نہ عقل مند سمجھدار آدمی, سلجھا ہوا آدمی, دیکھیں ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ اتنے بڑے ملک میں آپ کے پاس کوئی سمجھدار انسان نہ ہو, بالکل کوئی سین وائسز رہنما انڈیا میں بھی ہیں. بالکل بھائی اٹل بہاری واجپئی تھا, ڈاکٹر منموہن سنگھ تھا, بہت زبردست لوگ تھے, میں تعریف کر رہی ہوں کہ بڑے زبردست لوگ تھے. لائیں نا ویسا کوئی اگر آپ نے واقعی انڈیا کو انڈیا جیسا دیکھنا چاہتے تھے, جیسا کلیم کرتے تھے بنانا ہے, سیکولر انڈیا. ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جب منموہن سنگھ کے ساتھ بھی, واجپئی صاحب کے ساتھ بھی جب پاکستان کی لیڈران کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور تعلقات بہتر ہونے کی طرف معاملہ جا رہا تھا, تو مودی جیسے لوگ تو, اور یہ پارٹی اور یہ RSS اور BJP تو یہ وہ لوگ ہیں نا جو اس وقت بھی ٹریگر ہوتے تھے بہت زیادہ کہ نہیں یہ تو ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. مودی اس ٹائم ہندوتوا پالیسیز نہیں تھی, ہندوتوا آئیڈیالوجی نہیں تھی. اب بہت زیادہ دیکھیں انڈیا نے ہمیشہ سے سیکولر انڈیا کا نعرہ بلند کیا. آج کا انڈیا سیکولر انڈیا تو نہیں ہے. بالکل آج تو آپ ایک فیشسٹ انڈیا کی طرف جا رہے ہیں, ایک شخص کی وجہ سے جس کی اپنی سوچ فیشسٹ ہے, جو صرف اور صرف ہندوتوا کا پرچار کرتا رہتا ہے. اور وہ جس طرح آپ کو اسرائیل کے اندر نیتن یاہو نظر آتا ہے, گریٹر اسرائیل ایکسپینشن کا ایجنڈا, وہی پلے بک مودی لے کے چل رہا ہے. آپ اس پہ کتنا اچیو کر لیں گے یہ پھر میں آپ پہ چھوڑتی ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.